अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि बहुत सारे सवालात आपके मुमकिन है कि वो रह जाएं, तो इंशाल्लाह उनको संडे कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह आज संडे कमेंट बॉक्स में आपके सामने आपके बकिया सवालों के जवाबात आपके सामने हाजिर हैं। पहला सवाल है उन सवालों में से, दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ईसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि किसी भी इबादत को आप करने के बाद जो भी आप नफली इबादत करते हैं उसका सवाब किसी को भी बख्श सकते हैं, चाहे वो दुरूद इब्राहिमी हो, तस्बीहात हो, या नफिल नमाजें हों, या नफिल रोज़े हों, या सदका व खैरात वगैरह हो, जो भी है आप उसका इसाले सवाब कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, हम बाज़ार से कुरान मजीद लेने के लिए जाते हैं, वज़ू न हो, तो उस सूरत में हम कुरान करीम को कैसे लेकर आएँ। इसका जवाब बहुत आसान सा ये है कि जब कुरान करीम आप उनसे लेंगे, जो आपको दुकानदार जो है देंगे, तो जाहिर है वो ऐसे ही आपको कुरान करीम नहीं पकड़ा देंगे। मुमकिन है वो उसको किसी पॉली बैग में रख कर आपको दें, या किसी भी चीज़ में। अगर ना भी दें तो आप अपना हैंकी तो अपने साथ रखते ही होंगे। तो ये भी ना हो तो आप उनसे एक अखबार ले लें, उसमें कुरान करीम को कवर कर लें, और फिर उसको पकड़ कर इस तरह आप ला सकते हैं। फिर आपका हाथ जो है वो बेवजू कुरान करीम को टच नहीं करेगा। इसके बाद कहते हैं, दूसरा मसला ये है कि मैं अपने छोटे बच्चों को मदरसे छोड़ने के लिए जाता हूँ, तो वो बाइक पर मेरे पीछे बैठे हुए होते हैं, जबकि कुरान करीम उनके हाथ में होता है। तो इस सूरत में कुरान करीम की पीठ होती है, तो क्या गुनाह होगा या नहीं। देखें, अगर कुरान करीम को आगे रखेंगे आप तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे। और अगर कोई छोटा बच्चा है उसे लेकर आप आगे बैठेंगे और वो कुरान करीम पकड़ सकता है अच्छे से, तो अगर वो इतना छोटा है कि वो आगे बैठ जाएगा तो मुमकिन है फिर वो कुरान करीम ठीक से नहीं पकड़ पाएगा। और अगर वो कुरान करीम पकड़ सकता है तो मुमकिन है वो इतना बड़ा हो कि जब उसे आगे आगे आप बिठाएंगे तो आपको बाइक चलाने में दुश्वारी होगी। तो बहरहाल ये कि कुरान करीम जो बच्चे पीछे लेकर बैठे हुए हैं तो वो अपनी दाईं जानिब या बाईं जानिब कर लें, सूरत में पीठ नहीं होगी। और फिर पीठ जो होती है वो निचले हिस्से को कहते हैं, कंधे को पीठ नहीं कहते। बहरहाल उसमें इतनी जो है तकल्लुफ़ बरतने की ज़रूरत नहीं है, तो इस सूरत में गुनाह नहीं है। हाँ, अगर आप एहतियात बरतना चाहें तो मैंने उसकी चंद सूरतें बता दी। पहली तो ये कि आप इसे दाईं जानिब या बाईं जानिब बच्चे के करा लें, जैसा कि होता है। करा के लें, कोई भी बच्चा इस तरह कुरान करीम को नहीं रखता है तो वो दाईं जानिब या बाईं जानिब रखते हैं, तो इस सूरत में पीठ का कोई मतलब नहीं भी बनता है। और अगर बीच में भी रखा हुआ तब भी कुरान करीम से पीठ होने का मतलब इसलिए नहीं बनता कि पीठ जो है निचले हिस्से को कहते हैं, ना कि कंधे को, तो वो कुरान करीम की पीठ नहीं होती है। लेकिन बहरहाल ये कि इस सूरत में गुनाह नहीं होगा, जो भी कंडीशन बनती है, क्योंकि वो मजबूरी है। इसके बाद सवाल है कि हमने अक्सर सुना है उलमा इकराम को और इसी तरह और लोगों को भी कि वो कहते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या वजह है वो अम्मा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं कहते, बल्कि बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये सवाल है तो, और अगर किसी ने आपके जहन में डाउट ये डालने की कोशिश की है तो अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा लगता है। बहरहाल ये कि देखें, अम्मा आयशा या अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनको अम्मा कहने की वजह जो है वो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है। अल्लाह ने हुक्म दिया उनको अम्मा कहने का। सिंपल सा जवाब तो ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अम्मा कहने का हुक्म नहीं दिया है तो उनको अम्मा नहीं कहते। हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी अज़वाज मुतहहारात हैं उनको अम्मा कहने का हुक्म दिया है तो हम अम्मा कहते हैं। अब सवाल ये आ सकता है कि कहाँ दिया है, तो कुरान करीम में एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इस हिस्से को आप जो है याद रखिएगा। और छोटे से लफ्ज़ में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये छोटे से कलिमात हैं, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि के उम्मतियों की यानी मुमिनीन की माएँ हैं। तो वहाँ कुरान करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारात को मुमिनीन की माँ कहा है, तो हम उनको माँ कहते हैं। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, तो इसलिए हम उनको माँ नहीं कहते हैं। उम्मीद है आपका ये सवाल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सवाल ये है कि किसी काम के करने के लिए अगर हम इंशाअल्लाह कह दें तो क्या वो करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काम जो करने का है तो वो करना ज़रूरी है, जो नहीं करने का है तो चाहे आप इंशाअल्लाह कहते रहें कि वो नहीं करना है। मसलन अगर कोई ये कह दे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं अपने भाई से बात नहीं करूँगा, कमाल है, ये तो बेतुकी बात है ना। और कोई ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं रोज़ाना खाना खाऊँगा, तो फिर ये तो करने का काम है। यानी कोई भी, मैंने एक मिसाल दी है कि जो करने का काम है वो तो करना है, जो नहीं करने का काम है वो नहीं करना है। बहरहाल नहीं करना अगर इंशाअल्लाह कह भी दे तो
انشاءاللہ کہنے سے بات کام کا کرنا ضروری نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ انشاءاللہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے مومنین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کہ جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں انشاءاللہ کہہ لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت، رضا اس میں شامل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو جائے، اس لیے انشاءاللہ کہہ لیا کریں، صرف اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، چٹکلا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، شاید آپ نے نہ سنا ہو، اگر آپ سننا چاہیں تو کمنٹ کر دیجئے گا آپ، انشاءاللہ پھر آپ کو سنا دیا جائے گا۔ اور وہ چٹکلا جو ہے وہ نصیحت آموز سبق ہے، صرف چٹکلا ہنسنے کے لیے نہیں ہے، ایک نصیحت آموز سبق ہے انشاءاللہ پر۔ بہرحال یہ کہ انشاءاللہ کہنے سے کسی کام کے لیے وہ کام کرنا ضروری نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، مشیت اور رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، ساڑی پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اسلام نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ عورت کس جو ہے ڈیزائن کا کپڑا پہنے یا نہ پہنے۔ عورت کو کس ڈیزائن کا کپڑا پہننا یا نہیں پہننا یہ اس کی چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ہسبینڈ کی چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کی آپس کی پسند کی بات ہے، وہ تو ایک میرے خیال سے بڑھتی بات ہو گئی۔ بہرحال یہ کہ جو بھی پسند ہے وہ پہنا جا سکتا ہے انہی شرائط کے ساتھ جو پچھلے جو ہے آپ کو کمنٹ باکس میں، یعنی فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کو بیان کر دی گئی۔ وہ شرائط 5 شرائط تھیں، میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہلکا نہ ہو کہ اس سے بدن نظر آتا ہے، اور آج کل جو ساڑی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ جس طرح کی ہوتی ہے، وہ ہلکا تو چھوڑیں آپ، کوئی بدن کے بہت سارے حصے پر جو ہے کپڑا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ساڑی پہننے کو منع کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ شرط ہے لباس کی کہ وہ اتنا چست نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کہ ساڑی کے بارے میں اگر ہم لمبی چوڑی جو ہے تفصیلی بات کریں گے، وہ 5 شرائط آپ پیچھے ہی جا کر سن لیں، فرائیڈے کمنٹ باکس میں جو گزرا ہے وہاں جا کر آپ سن لیں، شاید ایپیسوڈ 180 ہے، شاید وہاں جا کر آپ سن لیں۔ بہرحال یہ کہ ابھی بات اتنی ہے کہ ساڑی اگر آپ اسی طریقے سے پہننے کے متعلق سوال کر رہے ہیں جو ہم آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں، یعنی جو لوگ پہنتے ہیں تو بدن اس میں بے لباس ہوتا ہے، بعض حصے جو ہے جن کا چھپانا شرط ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور کھولنا گناہ ہے، تو اس صورت میں ساڑی پہننا کسی بھی صورت میں جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ لیکن اگر ساڑی پہننے کے لیے اپنے بدن کے باقی حصے کو اچھے سے کور کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیے گا کیونکہ ساڑی کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جو جس کو ایک دوپٹہ ٹائپ کا ہوتا ہے جو اوپر سے ڈالا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی بدن کھلا ہوا ہوتا ہے، لوگ اگر اس کو کسی اور چیز سے بھی ڈھانکیں گے تو وہ چست اور تنگ نہ ہو کپڑا جس سے بدن کی ساخت نظر آئے، تو پھر ساڑی پہننا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ساڑی کو اس ڈھنگ سے پہنا ہے کہ سطر بالکل چھپا ہوا ہے، نہ تو اس کی نظر آتی ہے نہ ہی بدن کی ساخت، تو پھر پہننا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سادہ سمپل جو لباس ہے وہی آپ پہنیں، سلوار سوٹ جو ہے ایک سے ایک بہترین ڈیزائن میں آتے ہیں تو وہ آپ پہن لیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شب برات اور شب قدر میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک ہی ہیں یا ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں، دونوں ایک تو نہیں ہے۔ شب قدر اور شب برات میں بہت سارے فرق ہیں، ان میں سے ایک بڑا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ شب برات جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں آتی ہے اور شب قدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں۔ دوسرا فرق، شب برات متعین ہے کہ 14 شعبان کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب قدر متعین نہیں ہے کہ وہ رمضان کی کس رات میں ہوگی، ہاں یہ بیان کر دیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو اوڈ راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتی، اس میں بھی فکس نہیں کہ کون سی رات میں ہوگی۔ تو یہ 2 بڑے فرق میں نے آپ کو بتا دیے۔ اور تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، اور جو ہے شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور شب قدر کے فضائل جو ہے بہت زیادہ ہیں شب برات کے مقابلے میں، اور بھی بہت سارے فرق اس کے ہیں، تو میرے خیال سے یہ کافی ہیں، آپ اتنا یاد رکھیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جھینگا کھانا حلال ہے یا حرام؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جھینگا کھانا حلال ہے یا حرام، اور اس اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہے جس میں جھینگا کھانا حلال لکھا ہو، یا کوئی حدیث ہے کہ جس میں جھینگا کھانا حرام لکھا ہو، یا قرآن کی کسی آیت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء میں جو اختلاف ہے جھینگے کے حلال اور حرام ہونے کا وہ اس بنا پر ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء جن کا ماننا یہ ہے، جن کی تحقیق یہ ہے کہ وہ مچھلی ہے تو وہ اس کو حلال کہتے ہیں، جن کا ماننا، جن کی تحقیق یہ ہے کہ وہ مچھلی نہیں بلکہ ایک کیڑا ہے دریائی، تو وہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ علماء کا اختلاف اس بنا پر ہے کہ وہ مچھلی ہے یا کیڑا، اگر وہ کیڑا ہے تو حرام ہے، اگر وہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ بہرحال یہ اس سے ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس کا کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جو لوگ علماء اس کو مچھلی کہتے ہیں تو وہ اس کو کھانے کا جو ہے جواز فراہم کرتے ہیں، تو اگر کوئی کھا لے گا تو اس کو گناہ گار تو نہیں کہا جائے گا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام جانور کو کھایا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ نہ کھانا بہتر ہے۔ دیکھیں
اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو کسی کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اس میں احتیاط ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے حرام ہے تو ان کی تو خلاف ورزی ہوگی ہی نہیں، اور جو کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں حلال ہے ان کی بھی خلاف ورزی اس لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں حلال ہے، یہ نہیں کہتے کہ کھانا واجب ہے۔ تو نہ کھانا جو ہے اس میں احتیاط ہے، اور احتیاط ہی برتنا چاہیے زندگی میں۔ بہرحال اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بیوہ عورت کی عدت کے 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں، وہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہوں گے یا چاند کی تاریخ کے اعتبار سے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرما دیا، والمطلقات یتربصن بانفسهن، سوری یہ آیت نہیں ہے، آیت یہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا، کہ وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا جائیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ 4 مہینے جو 10 دن ہیں وہ کون سے شمار ہوں گے؟ انگریزی والے جنوری فروری، یا جو ہے قمری چاند کے اسلامی مہینے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال چاند کی 1 تاریخ کو ہوا ہے، اگر شوہر کا انتقال چاند کی 1 تاریخ کو ہوا ہے تو مہینے جو 4 مہینے 10 دن ہیں وہ چاند کے شمار ہوں گے، چاہے چاروں مہینے 29 تاریخ کے ہی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو ہے 29 کا مہینہ ہے تو 29 کا شمار ہوگا، 30 کا ہے تو 30 کا ہوگا، اور اس کے بعد 10 دن، 4 مہینے 10 دن چاند کے شمار ہوں گے۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کسی بھی تاریخ میں ہوا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن نہ چاند کے ہوں گے، 4 مہینے 10 دن نہ ہی جو ہے انگریزی تاریخ کے ہوں گے، بلکہ ٹوٹل 130 دن ان کو شمار کرنے ہوں گے۔ امید ہے یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پان کھانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے جائز ہے، لیکن وہ آپ کی چوائس کے اوپر، آپ کھائیں نہ کھائیں۔ اس کے بعد سوال ہے کیا غیر مسلم کو صدقات دے سکتے ہیں؟ یہ جواب تو فرائیڈے کمنٹ باکس میں بھی دے دیا گیا، وہ سوال یہ تھا وہاں پر کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں، تو اس کا جواب دیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ دے سکتے ہیں، تو دے سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد سوال ہے غسل اگر فرض ہو اور غسل کرتے وقت ہاتھ اس بالٹی کے اندر چلا جائے جس میں پانی ہے اور ہاتھ پانی میں لگ جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ غسل اگر فرض ہے اور فرض غسل کے لیے پانی آپ نے بالٹی وغیرہ میں لیا ہوا ہے کہ آپ غسل کریں اس پانی سے، اس دوران اگر آپ کا ہاتھ پانی میں چلا جاتا ہے تو پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال آپ نے کیا ہے۔ اگر پانی ناپاک ہو گیا تو ظاہر ہے پھر غسل ہوگا ہی نہیں، اور اگر پانی پاک ہے تو غسل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے وہ پانی پاک ہوگا یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے اگر نجاست یعنی گندگی ہاتھ پر لگی ہوئی ہے، ناپاکی ہاتھ پر لگی ہوئی ہے، تب وہ ہاتھ پانی میں گیا ہے تو ناپاکی والا ہاتھ اگر پانی میں جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ پر نجاست گندگی ناپاکی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ہاتھ پانی میں اگر جائے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور غسل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وضو کی نیت کرنا ضروری ہے کیا بغیر نیت کیے وضو نہیں ہوتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نیت کرنا وضو میں سنت ہے، بغیر وضو کیے بھی نیت ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ وضو کیا جائے، وضو کرنا بہتر ہے، کیونکہ ایک نہیں بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ مطلب بہت ساری سے مراد یہ کہ بہت ساری کتابیں ہیں احادیث کی جن کی شروعات جو ہے اس حدیث سے ہوتی ہے، جن میں سے ایک بڑی کتاب ہے حدیث کی بخاری شریف، جس کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اعمال قبول اور نامقبول جو ہے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں وہ نیت کی بنیاد پر، نیت کے بیس پر ہوتے ہیں۔ تو آپ وضو کرتے وقت نیت کریں تو انشاءاللہ آپ کو وضو کا ثواب مکمل ملے گا۔ اس کے بعد آج کے کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے، سوال نہیں اچھا، دعا کے لیے کہا ایک بہن نے، ان کا نام ہے رضیہ سلطانہ، ماشاءاللہ نام تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، انہوں نے والد صاحب کا نام لکھا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ بہرحال یہ کہ آپ سبھی بہن بھائی دعا کریں ان کے لیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کے والد صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری بہن ہے رضیہ سلطانہ، ان کے والد محترم کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ان کے اوپر تادیر قائم فرمائے۔ ایک باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، باپ کا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہر سمجھدار انسان سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی کے والدین کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، ان کا سایہ ان تمام بچوں کے سر پر دراز فرمائے جن میں بھی ہوں اور میرے جیسے آپ سبھی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اور اس کے بعد جن کے والدین اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر کے مولا حقیقی سے جا ملے ہیں، ان سے جانے انجانے جو خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے،
ان کے اعمال پر نظر نہ کرتے ہوئے اپنے کرم پر اور اپنے رحم کی بنیاد پر ان کی مغفرت فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور اعلیٰ علیین میں ان کا ٹھکانہ بنائے، آمین۔ آخر میں بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے، وہ یہی کہ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔